पाक बाज थी, मस्जिद में रही थी, पर मालिक की हिकमत के तकाजे बड़े अजीब है ना। फिर जनाब मरियम को अल्लाह ताला ने बगैर शौहर की औलाद अता कर दी। ये बात ही ऐसी थी। वो किसी ने कहा था कि मखलूक तो फनकार है इस दर्जा के पल भर में, संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे, तुम कौन हो क्या चीज है दागे कबाबी। लोगों ने तो मरियम पे भी इल्जाम तराशे। तो लोगों ने कहा किधर से ले आई बच्चा, तेरा बाप तो ऐसा नहीं था, कहां से ले आई। अल्लाह करे मैं आपको समझा सकूं, जरा अपने आप को वहां खड़ा करें कि एक पाक बाज औरत, पाक बाप की बेटी, तैयब मां की बेटी और अल्लाह के घर में परवरिश पाने वाली खातून, एक वो वक्त और एक ये वक्त कि उस औरत को कटहरे में खड़ा करके पूछा जा रहा है कि माज़अल्लाह तेरी गोद में बच्चा जायज नहीं है, कहां से लाई है। अब खुद से सफाइयां बंदा कितनी को दे, कितनी को वजाहत करे। और मैंने तो अपनी जिंदगी में देखा है, ज्यादा वजाहत देने वाले को भी लोग झूठा समझने लग जाते हैं। ज्यादा वजाहत देने पर भी लोग कमजोरी का इजहार समझते हैं कि कमजोर पड़ गया। आप सुलह की कोशिश करते हैं, सामने वाला बुज़दिल समझ लेता है। ज्यादा वजाहतें भी कमजोर कर देती। अब हजरत मरियम को कटहरे में खड़ा करके कहा बच्चा किसका है, तो फिर खुदा बंदोबस्त जब करे, अल्लाह जब मददगार हो, तो फिर हजरत मरियम की गवाही दरख्तों से नहीं दिलवाई, उसने पत्तों से नहीं दिलवाई, फिर फरिश्ते नहीं भेजे। हजरत मरियम कहने लगी मुझसे ना पूछो, वो जो पंगूड़े में है उसी से पूछ लो, उनसे पूछो ना, वो कौन है पूछ लो, उनसे कर लो सवाल। उन्होंने कहा पंगूड़े में चंद दिनों का बच्चा, ये जवाब देगा। मददगार था रब। उनकी बरात का ऐलान करना था मालिक ने, और जब मालिक ऐलान कर दे, जब मालिक तेरी सफाई देना चाहे, जब मालिक तुझे दुनिया के सामने निखारना चाहे, तो पंगूड़े में लेटे हजरत ईसा बोल के कहने लगे इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताबा, फरमाया मैं अल्लाह का बंदा हूं, रब ने मुझे किताब अता करके नबी बना के दुनिया में भेजा है। मैं अल्लाह का बंदा हूं, किताब लेके आया हूं, नबी बन के आया। फिर पंगूड़े से ऐलान हो गया, फिर बच्चा बोल पड़ा। और ये एक दफा नहीं बात हुई, ये बनी इसराइल में एक जुरैज नाम के शख्स भी थे जो नमाज पढ़ रहे थे। बाज ने लिखा है नफल नमाज थी, अम्मा ने पुकारा तो आए नहीं, तो मां के मुंह से निकल गया तू उतनी देर तक मरेगा नहीं जब तक किसी बेहया औरत का मुंह ना देख ले। तो वो इबादत गुजार थे, लेकिन लोगों ने उनकी इबादत, रियाजत, परहेजगारी को नहीं देखा। बस एक औरत को भेज के इल्जाम लगवा दिया। वो औरत आया जाया करती थी, अब आ जाती हैं औरतें, मसला पूछने की नीयत से भी आ जाती हैं। माहौल में कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां औरतें दम कराने के बहाने आ जाती हैं। वो खातून आती जाती थी उस खानका पे, आस्ताने पे, ये बुखारी में मौजूद है, पर उसने कहा मेरी गोद में जो बच्चा है ये इन्हीं का है। मुझे बताएं कैसे बंदा वजाहत दे। हालात खराब हो गए, लोग कुटिया जलाने लगे, माहौल और तरह का बन गया। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फिर उस रब के बंदे ने कहा मालिक तो करीम है, तेरी मशीयत का तकाजा आया जो मेरी मां ने जुमले बोले थे, पर अब मैं वजाहत देने के काबिल नहीं रहा, अब तू ही करम करेगा तो दरवाजा खुलेगा। तो वो चंद दिनों का बच्चा पंगूड़े में बोल के कहने लगा मैं इस दरवेश का नहीं, मैं तो फलाने चरवाहे का बच्चा हूं, वो जो बकरियां चराता है। रब की मदद को पुकारें, अपने साथ अपने मालिक की मदद को शामिल करें, थोड़े रिस्क पर भी गुजारा अच्छा होने लग जाएगा। सारे लोग आपको गिराने की तदबीरें कर रहे होंगे और मालिक आपको इज्जतें अता फरमा देगा, उसकी बारगाह से हिकमत का तकाजा और हो जाएगा। हमने सारी जिंदगी लोगों को राजी करने में गुजार दी। तो मेरे अजीज, जब सबसे बढ़कर वो देता है, सबसे ज्यादा नवाजता है, सबसे ज्यादा प्यार करता है, तो फिर वो फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ऐ ईमान वालों अपने रब का कसरत के साथ जिक्र करो, वसब्बिहूहु बुकरतम व असीला, सुबह शाम उसी की पाकी बयान करो, सुबह शाम अल्लाह ही का जिक्र, उसी की पाकी। बहुत ज्यादा तफसीलात नहीं, लंबी डिटेल नहीं, सिर्फ आप इतना तजर्बा कर लें कि हम दिन में अपनी तारीफ ज्यादा करते हैं या अपने रब की तारीफ ज्यादा करते हैं। हमारा अपने आप को सजाने संवारने में ख्याल ज्यादा रहता है या रब की रजा पे तवज्जो ज्यादा रहती है। हमारा अब ये मिजाज बन गया है कि हर चीज से घेर घार के हम अपने आप पर हर चीज को ले आए हैं। हम अपने आप से शुरू होते हैं, अपने पर खत्म होते हैं। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अल्लाह का जिक्र करे और जो अल्लाह का जिक्र न करे, मसलुल हय्य वल मय्यित, उनकी मिसाल इस तरह है जिस तरह जिंदा और मुर्दा की होती है। गोया जिक्र करने वाला जिंदा है, न करने वाला मुर्दा है। कि जिसने सारा दिन रब को याद ही नहीं किया, इसको सारा दिन ख्याल ही नहीं आया। आप कहीं सफर पे निकले हो, कहीं आप दूर गए हो ना, तो आपको ख्याल आता है यार सुबह की मैंने घर ही बात नहीं की, सुबह से मैंने आज घर फोन नहीं किया, कोई राब्ता नहीं किया, कोई मालूमात नहीं की। घर में से कोई सफर पे हो, एक तो ये कि आप गए हो और एक ये कि कोई घर में से गया हो, तो दिन में उसे फोन करके पूछने कहां पहुंचे हो, जिस काम गए थे उसका क्या बना, ख्याल आता है। और अगर आपने किसी को भेजा हो और पीछे से फोन ना करें तो वो भी कह देता है यार तूने सारा दिन हाल ही नहीं पूछा। यानी बंदों के साथ बंदों का रिश्ता हो तो दिन में याद ना करें तो शिकवा आता है। तो मुझे बताओ सारा दिन ही गुजर जाए, एक तस्बीह भी ना पड़ी जाए, यानी सारा दिन बीत जाए और इंसान एक तस्बीह सुभान अल्लाह की ना पढ़ सके। बाकी उसे सारी कहानियां आती हों, बाकी उसे सारा पता हो, लेकिन सारा दिन बीत गया, 24 घंटे गुजर गए और इसको इतनी तौफीक नहीं हुई कि 100 दफा मदीने वाले रसूल पे दुरूद व सलाम ही पढ़ लेता। सारा दिन ही गुजर गया, इसने सोचा ही नहीं। तो हमने ये किया है कि हमारा जो खास जिक्र करने का मिजाज और माहौल और शौक होना चाहिए था, वो शौक हमारा बरकरार नहीं रहा, वो ज़ौक नहीं हमारा रहा। यानी फारग बैठे लोग हैं, बड़ी देर फारग बैठे, कहते हैं कि मैं सुबह से फारग हूं, बोर हो रहा था, कुछ फारग पढ़ लेना था, कुछ थोड़ा सा ना मेहरबानी कर लेनी थी, कुछ आपने एक तस्बीह इस्तिगफार की पढ़ लेनी थी। किस तरह आप बोर हो गए, आपने सारा दिन अल्लाह को याद ही नहीं किया, तवज्जो ही नहीं फरमाई। और फिर अगर आप अल्लाह का जिक्र करें और जिस सिफाती नाम के साथ आप अपने रब को याद कर रहे हैं उसका माना समझ के करें, या रहमानु या अल्लाह, या रहमान या रहमान या रहमान, जब आप कहेंगे तो फिर अर्श का मालिक बड़ी रहमत नाज़िल फरमाएगा। जब आप कहेंगे या करीम या करीम या करीम, तो फिर वो करम के दरवाजे खोल देता है। आपका एक खास रंग हो,
میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نہ دنیا میں رہ کے مجھ پہ درود و سلام پڑھو، فرمایا قیامت میں جب تمہارا دشوار گزار گھاٹیوں سے گزر ہوگا نا، یہاں تم بیٹھو گے سکھ کے ساتھ درود پڑھو گے، لیکن فرمایا قیامت والے دن جب تمہیں دشوار گزار اور سخت راستوں سے گزرنا پڑے گا نا، تو دنیا میں سکھ کے ساتھ پڑھا ہوا درود و سلام وہاں تمہارے لیے نور بن جائے گا اور تمہیں رستہ دکھائے گا، تمہارا درود و سلام تمہیں ذوق دلائے گا۔ اور میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے دین کے لیے وقت گزارا، لیکن جب بڑھاپے میں دانت کام نہ کرتے تھے تو وقت کے مفتیوں کو بھی مسجدوں کی کمیٹیوں نے کہہ دیا اب آپ کی سمجھ نہیں آتی، ہم نے خطیب کو یور رکھنا ہے، نہ دیکھو دنیا کی طرف، دنیا رلا دیتی ہے، نہ راضی کرو بندوں کو، بندے تھکا دیتے ہیں، نہ پیچھے بھاگو ہر وقت دنیا داروں کے، یہ انسان کو کمزور کر دیتے ہیں، وہ تو کریم ہی بڑا ہے، دو آنسو زمین پر بعد میں گرتے ہیں، بندے کے گناہ سارے پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کی مدد کا حصول، اپنے مالک کی مدد کی طرف بڑھنا، آپ کو بدر کی جنگ بھی یہی درس دے گی، آپ کو احد کا میدان بھی یہی سبق دے گا، فتح مکہ بھی یہی سبق دے گا۔ میرے دوستو، جب رب مدد فرمائے، جب اللہ مددگار بنے، دوستوں سے ایک بات اکثر کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ جتنے درد سے آپ امیر کو اپنی کہانی سناتے ہیں نا، اور جس طرح آپ کے آنسو بات کرنے سے پہلے گر جاتے ہیں کہ غریب ہیں، بچیاں ہیں، کاروبار میں، او میرے سنگیو، اس سے آدھے آنسو اپنے رب کی بارگاہ میں بکھیرو، اس کے حضور عرض گزار ہو جاؤ، اس سے طلب کرو۔ ایک وقت انسان پر زندگی میں ایسا آتا ہے کہ اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرا سایہ بھی طرح سے پیچھے ہٹ گیا ہے، اسے یوں لگتا ہے کہ میں کسی سہارے پہ ہاتھ ڈالتا ہوں تو وہ بھاگ جاتا ہے مجھ سے، لیکن مالک کی بارگاہ ایسی عظیم بارگاہ ہے، رب رسول کے آستانے اتنے بڑے ہیں کہ آپ جب وہاں کشکولے طلب دراز کرتے ہیں تو جھولی پھیلانے میں دیر لگتی ہے، ان کو بھرنے میں تو کوئی دیر نہیں لگتی۔ ہم نے اپنا سوچ کا قبلہ ہی دنیا کو بنا لیا۔ یہ جو اللہ والوں کی مدد ہے یہ تو اللہ ہی کی مدد ہے، لیکن یہ جو سیٹھوں کی طرف توجہ کرنا، نوابوں کی طرف توجہ کرنا، دنیا داروں کی طرف توجہ کرنا اور اپنا مزاج اس طرح کا بنا لینا، یارو گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ اور اقبال کہتے ہیں غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا۔ میں عرض کروں گا کہ اپنی آپ جب توجہ کا قبلہ اللہ رسول کو بنائیں گے تو رب فرماتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں نہ تجھے وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے کبھی تیرا گمان بھی نہیں گیا ہوگا، یہاں سے بھی مل سکتا ہے، تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا 300 لوگوں کا ایک لشکر روانہ کیا کسی مہم کے لیے، کسی جہاد کے لیے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر لشکر تھے۔ فرماتے ہیں غربت اتنی زیادہ تھی، بھوک اتنی زیادہ تھی کہ ایک ایک کھجور دن میں ایک وقت کھانے کو ملتی تھی، اور ایک کچھ دن ایسے آئے کہ اب کھجور بھی نہیں مل رہی۔ فرماتے ہیں اتنی زیادہ بھوک لگی مجاہدین کو 300 بندہ پتے کھا کے گزارا ہونے لگے، یہ بخاری میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دریا کے کنارے ہمارا پڑاؤ تھا، ٹھہراؤ تھا، جب بھوک سے نڈھال ہو گئے نا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے روزی دیتا ہے، گمان بھی نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں ایک مچھلی اللہ تعالیٰ نے دریا کے کنارے بھیجی، فرماتے ہیں وہ تھی تو مچھلی پر پہاڑ جتنی تھی۔ بخاری میں لفظ ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 300 آدمی 18 دن تک اس مچھلی کو کھاتے رہے، مچھلی ختم ہی نہیں ہوئی، مچھلیاں نہیں مچھلی، کہتے ہیں 18 دن 300 بندہ کھاتا رہا، مچھلی ختم ہی نہیں ہوئی۔ اور فرماتے ہیں کہ اس کی ہڈی نکال کے، کانٹا کہیں گے آپ اپنی زبان میں، کہتے ہیں وہ نکال کے نا تو اس کو کھڑا کیا نا جب، تو اونٹ کجاورے سمیت اس کے بیچ سے گزر جاتا تھا، دو اس کے کانٹے جوڑے۔ فرماتے ہیں وہ اس کا گوشت ہم کھاتے تھے اور اس کی چربی بطور تیل کے ہم جسموں پہ ملتے تھے، بیماروں کو اس سے سکون آتا تھا، تندرستی شفا ہوتی تھی۔ فرماتے ہیں ہم کھایا بھی ہم نے، اور کچھ لے کے ہم مدینے بھی گئے، اور قربان جائیں نبی پاک نے بھی اس میں سے کھایا۔ ہم نے عرض کی حضور یہ معاملہ کیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو محبوب نے فرمایا تمہارے پاس غذا نہیں تھی، رب نے تمہارے لیے بندوبست کیا ہے، اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ مکان شروع کر لیا، ایک صاحب نے وہ مکان بنانے لگے، آپ وہ حساب لگا رہے ہیں، کہتے ہیں میرے پاس اتنے پیسے ہیں، اتنے میں نے فلانے دوست سے کہنا ہے اس نے دے دینے، اتنے فلانے رشتہ دار سے کہنا ہے اس نے دے دینے، اتنے فلانے سے کہنا ہے اس نے دے دینے، یہ ساری کاپی بنا کے مکان شروع کر لیا۔ جو روز کہتا تھا نا کوئی حکم ہو جاتے دسی، سب سے پہلے اس کو کہا میاں پیسے چاہیے، وہ کہتا ہو کال ہی منڈا ٹوریا، کہتے تو پرسوں 10 داتے لب جانے سن۔ میں آپ کو اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں، یہ لوگوں کا خیال ہوتا ہے نا کہ آپ سٹارٹ کریں فلانا کام، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کا ہی کوئی نظام ہے، وہ بالکل بھی نہیں ساتھ ہوتے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی ساتھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ بڑے اسباب پیدا کرتا ہے، وہاں سے دیتا ہے جہاں سے گمان بھی، ہمارا یہ ذہن بن جاتا ہے ہم ساری اپنے حساب سے چلتے ہیں، اتنے رشتہ داروں سے اتنے، کون آپ کے ساتھ چلے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ سارے کام چھوڑ کے سب سے پہلے 2 رکھتے پڑھو، اپنے رب کی بارگاہ میں، رسول کائنات کی بارگاہ میں گزارشات اور استغاثے سے پیش کرو، وہاں سے خیر طلب کرو۔ دنیا دار کیا دیں گے، کیا دے سکتے ہیں، کیا حیثیت ہوتی ہے کسی، اللہ کہتا ہے وہاں سے دوں گا، تو جو اللہ مال دے وہ لینا چاہیے کہ رشتہ داروں کا مال دیکھنا چاہیے، جو اللہ دے وہ لینا چاہیے کہ سیٹھوں نوابوں کی جیبیں دیکھنی چاہیے، جو اللہ دے وہ قبول کرنا چاہیے یا دیکھنا چاہیے کون سا آدمی کہاں پہنچ گیا۔ چھوڑو، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، کسی کے سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، پھسل جاؤ۔ اس پر ایک اور بات عرض کر دوں، صحیح بخاری سے مسلم سے ایک اور بات، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ کی مدد آتی ہے، مدد ملتی ہے، ایک چیز ان میں سے ایسی ہے جس سے بہت مدد نازل ہوتی ہے، وہ ہے کہ جب رب آپ کو دے نا تو پھر آپ بھی اس کے رستے میں دیں، پھر مدد آتی ہے، پھر اور آتا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، یہ زیادہ ہی توجہ طلب عمر ہے، اس پر آپ غور کریں گے
حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص نے بادلوں کے اندر سے آواز سنی کہ فلاں آدمی کا کھیت اور باغ خشک ہو گیا ہے، وہاں برسو اور اس کے کھیت کو سیراب کرو۔ بڑا حیران ہوا کہ بادل سے آواز آ رہی، پھر اس نے دیکھا کہ ایک پہاڑی پر بارش ہوئی، وہ بادل وہاں برسا، پھر نالیوں سے ہوتا ہوا پانی ایک طرف چلا، تو جس نے آواز سنی تھی حضور بیان کر رہے ہیں، وہ بھی پیچھے پیچھے چلا کہ پانی کدھر جا رہا ہے۔ اس نے جا کے دیکھا کہ ایک مقام پہ ایک باغ کو وہ پانی لگ رہا ہے اور ایک آدمی وہ پانی لگا رہا ہے۔ اس نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا بتا نا۔ اس نے نام بتایا تو کہنے لگا یہی تو وہ نام ہے جو میں نے بادلوں کے اندر سے سنا ہے کہ فلاں کے کھیت کو پانی دے دو۔ اس نے کہا یار تو کیا عمل کرتا ہے کہ اسپیشل تیرے لیے بارش برسے؟ یہ بخاری پڑھ رہا ہوں، سیاستہ سے حدیث سرچ کر رہا ہوں۔ اس سے پوچھا تو کیا کام کرتا ہے کہ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کرم آیا کہ خاص تیرے لیے پانی برسے اور تیرے کھیت کو سیراب کرے۔ تو اس نے کہا چھوٹا ذمہ دار ہوں، پر جب فصل اگتی ہے تو 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ اپنے بال بچوں پہ بہن بھائیوں پہ خرچ کرتا ہوں، ایک حصہ پورا اور ایک حصہ دوبارہ کاشتکاری پہ لگاتا ہوں، اور تیسرا حصہ خالص میں نے مسکینوں یتیموں اور غریبوں کے لیے رکھا ہوا۔ وہ جو تیسرا حصہ اللہ کرے آپ سمجھیں، وہ رب کے بندوں پہ تیسرا حصہ خرچ کرتا ہے نا، تو کریم مالک نے فرمایا جہاں سے غریب کا حصہ جاتا ہے وہ کھیت خشک نہیں رہنا چاہیے، وہ جہاں سے مسکین روٹی کھاتے ہیں وہ خشک نہ رہے، جہاں سے یتیموں کو کچھ آتا ہے کہیں اس کی فصل رہ نہ جائے۔ میں اور آپ بھی اگر اپنے مال میں مسکینوں یتیموں غریبوں کے حصے رکھ لیں گے تو فصلیں خشک نہیں رہیں گی، ان کے اندر تازگی آئے گی، نور آئے گا، کرم آئے، خاص کر خدا کی رحمت برسے گی۔ مدد اللہ سے چاہیں، اپنی توجہات کا مرکز رب رسول کی ذات کو بنائیں، پھر آپ محسوس کریں گے کہ بڑی جلدی اللہ تعالیٰ کی مدد آنے لگی ہے۔ کبھی آپ صرف کہہ دیں نا میرا رب میرے ساتھ ہے، اس لفظ میں اتنی طاقت ہے کہ دشمن ویسے زہر ہو جاتا ہے۔ زندگی میں کسی سے بھی لڑائی ہو اچھی طرح سوچ لیں کہ اللہ اس طرف ہے یا اس طرف ہے۔ اگر آپ زیادتی پہ ہیں تو پھر رب مظلوم کی جانب ہے۔ اگر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو گرا نہیں سکتی، اور اگر آپ مظلوم کے مقابلے میں ظالم بن کے آپ کھڑے ہو گئے ہیں اور آپ نے رویہ وہ اختیار کیا ہے کہ جس میں مدد نہیں آئے گی، تو پھر یاد رکھ لیں کہ آپ کوئی بھی ہیں، کہاں بھی ہیں، آپ کمزور ہیں۔ طاقتور تھے ابتدائے اسلام میں، ظاہری طاقت تھی کفار مکہ کے پاس، وہ ڈنڈوں سے مارتے تھے غریبوں کو، ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے، پر خدائی طاقت ان مظلوموں کے ساتھ تھی۔ صاحب زرقانی نے لکھا ہے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لونڈی ہے، غریب ہے، ماڑے دا کی کام محمد ناس جانا یا رونا، غریب سادی بی بی اور لونڈی کنیزہ، ایک مشرک کی کنیزہ، تینوں نے کلمہ پڑھ لیا، وہ ڈنڈوں سے مارتا، دروں سے مارتا، تکلیف دیتا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا، اتنا مارا۔ اب آپ ایک اور پہلو پر بھی غور کریں، مار بھی پڑ رہی ہے پر خدا ادھر ہی ہے، اللہ کی مدد ادھر ہی ہے۔ رب کہتا ہے کہ پہلے تو صبر کرنا، ان اللہ مع الصابرین، تو صبر کرے گا تو پھر رب کی معیت ملے گی، ذرا ٹھہرنا، تو تھوڑا ڈٹنا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، تو کہے اللہ میرا رب ہے، پھر تو پہلے ڈٹ، پہلے تو نے ڈٹنا ہے، ثم استقاموا، جو ڈٹ گیا، تتنزل علیہم الملائکہ، ڈٹنے والے کے لیے مدد آتی، پہلے تھوڑا ٹھہرنا پڑتا ہے، پہلے تھوڑا صبر کرنا پڑتا ہے، حوصلہ کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد مدد آتی۔ مار پڑ رہی ہے، مارا جا رہا ہے حضرت زنیرہ کو، ان کا مالک جو ہے ظاہری آقا وہ مار رہا ہے، یہ کنیزہ ہے، ماں اتنا مارا ان کی بینائی چلی گئی، نظر آنا بند ہو گیا۔ ابو جہل آیا اور کہنے لگا زنیرہ دیکھا نا ہمارے بت تیری آنکھیں لے گئے، معاذ اللہ، لات و منات ہمارے بتوں نے تجھے اندھا کر دیا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ بی بی روتی جا رہی ہے، مایوسی معاذ اللہ، پریشانی، غریبی بڑی ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں، یہ باتیں نہیں، کیا جملے ہیں خاتون کے، کیا لفظ ہیں۔ ابو جہل نے تنزیہ کہا معاذ اللہ، کہنے لگا دیکھا نا ہمارے بتوں نے تجھے اندھا کر دیا۔ تو جناب زنیرہ آنکھوں کی بینائی گئی ہے، رات کو گئی ہے، دکھ ابھی تازہ ہے، لیکن اللہ پہ جو توکل ہے، اپنے مالک سے جو رشتہ ہے وہ اتنا مضبوط ہے، اتنا طاقتور ہے، اس میں اتنی گہرائی ہے کہ حضرت زنیرہ بول کے نا اتنی قوت سے بولی، اتنی طاقت سے بولی کہ پورے کفر پر لرزہ طاری ہو گیا، فرمانے لگی تمہارے بتوں کی کیا اوقات ہے تو میری بینائی لے جائیں، یہ میری رب کی حکمت کا تقاضا ہے۔ جب تک اس نے چاہا زنیرہ دیکھتی رہی، اور جب اس نے چاہا زنیرہ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اور اگر وہ چاہے گا نا تو بینائی واپس بھی کر دے گا، اگر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، اگر وہ چاہے گا تو بینائی آ بھی جائے گی۔ حضرت زنیرہ نے رات کو یہ لفظ کہے، ابو جہل اور سارے کفار ڈر کے سن کے چلے گئے، آپ اطمینان سے آ کے بستر پہ سوئی، جب سویرے اٹھی تو اللہ نے آنکھوں کی روشنی واپس کر دی تھی، آنکھوں کی اب چھڑی پکڑی ہے، بازاروں میں گھومتی ہے، کہتی ہیں بلاؤ کدھر ہے تمہارے نات و منات، دیکھو میرے رب نے روشنی واپس کر دی، آ کر میرے ساتھ ادھر آ، ستم کر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ بیمار لوگوں یاد رکھو، کہہ دیا ڈاکٹر نے کہ تو بڑا بیمار ہے، تو بڑا کمزور ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو ڈاکٹر اپنے علم کے مطابق بات کر رہا ہے، ہوگا تو وہ جو میرا رب چاہے گا۔ کمزور ہو جانا، پریشان ہو جانا، تکلیف میں آ جانا، پتہ نہیں بات ہو گئی ہے تو جانے کیا ہو جائے گا، اپنی زندگی کے اندر اپنے رب سے رشتہ مضبوط کرے، رسول کائنات سے رشتہ مضبوط کرے، اللہ والوں سے رشتہ مضبوط کرے۔ حضرت زنیرہ نے پیغام دیا کہ زندگی میں جو جینا چاہتے ہیں تو وہ رب کا نام لے کے جی سکتے ہیں، جو اپنی زندگی میں خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ کے نام پر خوشیاں دیکھی جا سکتی ہیں، توکل کی بنیاد پر بندہ خوشیاں لے سکتا ہے، اور اگر انسان میں توکل نہیں ہے
تو پھر وہ اس کالے جادو سے بھی ڈر رہا ہے, وہ نیلے سے بھی ڈر رہا ہے, وہ پیلے سے بھی ڈر رہا ہے, وہ فلانے سے بھی ڈر رہا ہے, وہ میرے خلاف فلانا رشتہ دار سازش کر رہا ہے تو ڈر رہا ہے, فلانا میرے بارے میں یہ کر رہا ہے تو ڈر رہا ہے, وہ پتہ نہیں دنیا ادھر ہو جائے گی تو کیا ہو جائے گا, اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ آپ کو یہ عرض کیا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ میدانوں میں مدد بھی اللہ کی, رزق میں مدد بھی اللہ کی, فصلیں خشک ہوں تو مدد پھر بھی اللہ کرے, تو پھر ساری مدد, اور اگر انسان بیمار ہو تو پھر بھی مدد اللہ کی. تو اپنے اللہ کی جانب توجہ کو بڑھائیں, آپ اللہ سے مدد کے سوالی بنیں. ترمذی کی ایک حدیث ہے, میں آپ کو زندگی کا تجربہ بتاتا ہوں کہ جب میں بڑا پریشان ہوتا ہوں تو یہ والی روایت کھول لیتا ہوں, مزہ دیتی ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, اپنے دکھ سیٹھوں نوابوں کو نہ کہنا, مالداروں کو نہ کہنا, ورنہ اللہ تمہیں کبھی غنی نہیں کرے گا. فرمایا اپنے دکھ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرنا, جلدی کرے یا دیر سے کرے اللہ تمہیں لوگوں سے بے نیاز کر دے گا, اللہ تمہیں غنی کر دے گا. رات کو بیٹھو نا اس کی بارگاہ, اسے دکھڑے سناؤ, چھوٹی چھوٹی باتیں. حضور نے فرمایا نمک بھی مانگو تو رب سے مانگو, چھوٹی چھوٹی بات سے شروع کرو نا. جب بندہ شروع کرتا ہے نا چھوٹی چھوٹی چیزیں, تو بڑی ساری چیزیں یہ اس طرح ہوتا ہے جیسے بندہ رب سے گفتگو کر رہا ہے, مالک مجھے یہ چاہیے, مالک میں یہاں کمزور ہوں, اللہ میں یہاں پریشان. آپ یہ کر کے تو دیکھیں, لمبی لمبی دعائیں مانگ کے تو دیکھیں, اس کے حضور جڑ کے تو دیکھیں. میرے بھائیو, آپ نے سنا ہوا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے عرب شریف کے اندر بہت سارے مسائل تھے. سب سے بڑا مسئلہ کفر و شرک کا تھا, بت پرستی کا تھا. پھر اس کے ساتھ ساتھ, پہلے آواز ٹھیک تھا جی اس کا بالکل ماشاءاللہ, پھر اس کے ساتھ ساتھ عورتوں پر ظلم, غلاموں پر ظلم, مجبوروں بے کسوں کے ساتھ زیادتی, ذات پات کی بنیاد پر ایک دوسرے کو تکلیف دینا, یہ سارے مسائل عرب میں موجود تھے. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے, سینکڑوں سالوں کے بعد آسمان کا زمین کے ساتھ جو پہلا رابطہ ہوتا ہے, اور غار حرا میں نبی رحمت علیہ السلام پر جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے, وہ نہ تو بظاہر توحید کی بات کرتی, نہ عورتوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے, نہ غلاموں کے تعلق سے نصیحتیں کی جا رہی ہیں, بلکہ جو سب سے پہلی وحی نازل ہوتی ہے نا, وہی یہ ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق. اس کا آواز ٹھیک کر دیں جی, پہلے ٹھیک تھا, تھوڑا کھول دیں, اللہ آپ کو جزا دے ساؤنڈ والے بھائی. جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے وہ یہ نازل ہوتی ہے کہ پڑھیے. پھر غور فرمائیے, ضرورت اس امر کی بھی بہت زیادہ ہے کہ توحید کی بات کی جائے, ضرورت اس امر کی بھی بہت زیادہ ہے کہ حقوق کی بات کی جائے, اس بات کی بھی بڑی حاجت ہے کہ مظلوم کی بات کی جائے. لیکن اللہ کے قرآن نے اور مالک کریم نے جو سب سے پہلا ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ اقرا, پڑھو, بسم ربک الذی خلق, اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا. معنی کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہالت کفر و شرک کی ہو یا جہالت ظلم و زیادتی کی ہو, سب جہالتوں کا علاج ایک ہی ہے کہ علم پڑھا جائے, تعلیم دی جائے, شعور دیا جائے, ان کو فکری بنیادیں ان کی مضبوط کر دی جائیں. ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں علم رواج نہیں پا رہا. اگر سوسائٹی کے اندر کوئی چیز رواج پاتی بھی ہے تو وہ خطابت ہے, وہ ادب ہے, وہ شعر و شاعری ہے, وہ مخصوص فنون کا اظہار ہے, لیکن علم کا رواج نہیں ہم کر پا رہے. آپ کو پتہ ہے جتنی ہمارے ہاں محافل ہوتی ہیں, جتنا واعظ و نصیحت ہوتا ہے, حج میں تقریر ہوتی ہے, صبح مختلف مساجد میں دروس ہوتے ہیں, اگر ہمارا مزاج علم کا ہو تو جس تیزی کے ساتھ ہمارے ہاں لوگ بیان کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, درس دیتے ہیں, ہمارے پاس تو بہت بڑا خزانہ ہو علم کا, لیکن مزاج علم کا نہیں ہے, مزاج کانوں کے ذائقے کا ہے, مخصوص لطافت کا ہے. اور اب تو مزاج تصویروں کا ہے. دیکھیں نا, میں نے آپ سے کہا تھا سامنے بیٹھنے والے موبائل نہ آگے کریں, آپ کو اللہ سلامت رکھے. آپ موبائل اونچا کرتے ہیں تو پچھلوں کو بھی نظر نہیں آتا. آپ توجہ کریں گے, جو دوست بنا رہے ہیں یہ دے دیں گے نا سب کو ویڈیو انشاءاللہ. لو جی, وہ مان گئے, گل طے ہو گئی انشاءاللہ, اب آپ بے فکر ہو جائیں. میرے بھائیوں, علم کا اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ ذرائع کیا ہیں علم حاصل کرنے کے, تو فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ باقاعدہ مروجہ کورس پڑھا جائے اور نصاب کی تکمیل کی جائے, ایک تو بہت بڑا اور اہم ذریعہ یہی ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ علماء کے پاس بیٹھنے سے بھی, افواہ رجال سے بھی انسان کو علم آتا ہے. انسان ایک ایک دو دو کر کے دیکھے نا, ہر جمعے میں ایک آیت کی تو میرا خیال ہے ترجمہ تفسیر ہوتا ہی ہوگا ہر مسجد میں. تو علماء کا مطالبہ بھی صرف اتنا ہوتا ہے کہ آپ ٹائم پہ آ جائیں. اگر ذوق بنایا جائے کہ مجھے سیکھنا ہے, اور علم کا ذوق ہو کہ میں نے سیکھنا ہے, اور اس کے اندر خوبصورتی ہو, یعنی اس سے مراد یہ نہ ہو کہ میں سیکھوں گا پھر علماء سے بحث کروں گا, پھر میں سیکھوں گا پھر میں بہت سارے لوگوں پہ روب جماؤں گا, میں سیکھوں گا تو بہت سارے لوگوں کو جاہل کہوں گا معاذ اللہ. یا یہ ذوق ہو کہ میں نے سیکھنا ہے اور اس سے معاذ اللہ دنیا کمانی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے دین کا علم اس لیے سیکھا کہ علماء سے بحث کرے گا یا جاہلوں پہ روب جمائے گا, اسے تو اللہ جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا. خالص اپنی تربیت کے لیے. ایک طالب علم نے مجھ سے کہا کہ میں جمعہ پڑھانا ہوتا ہے تو مجھے بتائیں مطالعہ کیسے کروں. تو میں نے کہا پتر, صرف لوگوں کو سنانے کے لیے اگر آپ نے مطالعہ کرنا ہے تو علم نہیں آنے لگا. آپ اپنی تربیت کے لیے پڑھیں اور کتاب و سنت سے اپنے حصے کا فیض لینے کے لیے پڑھیں, تو پھر تو کتاب آپ کے ساتھ گفتگو کرے گی. لیکن اگر آپ کو صرف اس لیے پڑھنا ہے کہ خطابت چمک جائے, لوگ واہ واہ کریں, تو اقبال کہنے لگے تجھے کتاب سے حاصل نہیں فراغ کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں.
پھر کتاب والا تو نہیں بن سکتا، اس لیے کہ تو صرف اس لیے لے رہا ہے کہ میں ذرا آگے سکھاؤں گا، کوئی تھوڑی واہ واہ ہو جائے. تو علم کا ذوق پیدا کریں اور اس کے اندر پوری توانائی خرچ کریں اور پورا حاضر ہو کر آپ علم کو حاصل کریں. اور یہ میرے آپ ہم سب کے لیے، اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. اپنی ضرورت کے مطابق علم کا عکس کرنا یہ ضروری ہے. مسائل سیکھیں، قریب ہوں علماء کے، بات پوچھیں. ہم نے پرانے لوگوں کو دیکھا کاغذ قلم لیے ہوتے تھے، سوالات لکھے ہوتے تھے، جوابات لکھے ہوتے تھے، اہم باتیں نوٹ کرتے تھے. یہ ذوق پیدا کریں. آج اس طرح لوگ بڑا سفر کرتے ہیں تو آخر میں پتہ چلتا ہے یہ تو سفر تصویر کے لیے کیا تھا. بڑی محنت کرتے ہیں تو آخر میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ تو بیچارے چھوٹی سی وہ لائکس کمنٹس کے لیے اتنی جدوجہد کر رہے ہیں. آپ صحابہ کو دیکھیں، علمی ذوق کیسا تھا. حضرت کثیر بن قیس فرماتے ہیں میں دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھا تھا تو مدینہ شریف سے ایک بندہ چل کے آیا. نہیں کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو بات. اتنا لمبا سفر طے کر کے ایک شخص آیا اور مجھ سے آ کے اس نے کہا کہ مجھے پتا چلا ہے آپ کے پاس نبی پاک علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، میں ایز اے اسپیشل وہاں سے چلا ہوں اور یہاں آیا ہوں، مجھے وہ حضور کی حدیث سنا دیں. ایک حدیث پاک کے لیے، یہ صحیح حدیث میں موجود ہے، ایک حدیث کے لیے. اور حضرت کثیر کہتے ہیں میں نے اس سے تصدیق کرائی کہ آپ کو یہاں کوئی کام تو نہیں تھا، کوئی تجارت کا مسئلہ تو نہیں تھا، کوئی لین دین تو نہیں تھا. انہوں نے کہا کچھ نہیں تھا، بس مجھے پتا چلا ہے کہ میرے نبی کا ایک فرمان آپ کے پاس ہے، میں حضور کی وہ حدیث کا سماع کرنے آیا. یہ ذوق جب امت میں پیدا ہو نا، پھر جلسوں کے اشتہار نہیں چھاپنے پڑیں گے، پھر علماء کو شدت نہیں کرنی پڑے گی، گزارش نہیں کرنی پڑے گی کہ وقت پر آئیے، پھر تو انسان تڑپے گا. اور میں یہاں تو خیر الحمدللہ مفتی صاحب پڑھاتے ہیں، علمی ذوق ہوگا. جو لوگ اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں نا آج کل میری طرح کے طالب علم، ان میں بھی یہ ذوق نہیں. علم کا وہ شوق جو انسان کو بلندی کی طرف لے جاتا ہے. آج امت کے اندر اپنے محبوب کی باتیں سننے کا، قرآن مجید کی تفسیر جاننے کا، قرآن مجید کے مفاہیم سے آگاہ ہونے کا، روح قرآن تک جانے کا وہ ذوق ہی نہیں، وہ شوق ہی نہیں. جس طلب کے ساتھ لوگ شہرت کی طرف بڑھ رہے ہیں